हुमैरा अपनी डायरी लिख रही थी। इसे रोज़ाना डायरी लिखने की आदत थी। जब इसके मोबाइल पर डीन की कॉल आने लगी, कहने लगे कि इमरजेंसी केस है, इसलिए फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचे। इसने गहरी सांस ली और यस सर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अपनी डायरी के अंदर कलम वैसे ही रखा और डायरी बंद करके उजलत में अपना वाइट कोट उठाकर कमरे से बाहर निकली। इसके बूढ़े वालिदैन बाहर बैठे थे। बेटी को डॉक्टर बनाने में इसके वालिद के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हुए थे। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने हुमैरा की डॉक्टरी पर लगा दी थी। अपनी बेटी को रात के 11 बजे वाइट कोट में देखा तो कहने लगे, इस वक्त कहाँ जा रही हो? कहने लगी, अब्बा हस्पताल से कॉल आई है। इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। शायद रोड एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसकी वालदा कहने लगी, अभी सुबह से रात 9 बजे की ड्यूटी तो तुम देख कर आई हो। तुम तो कहती थी बहुत गहरी नींद आ रही है मुझे। लगता है तुम तो अभी ठीक से सोई भी नहीं होगी। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं सोने लगी थी, कोई बात नहीं। आजकल छुट्टियां हैं ना, इसलिए बहुत से डॉक्टर अपनी फैमिलीज़ को लेकर दूसरे शहरों में गए हैं, इसलिए हम जैसे हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स की ड्यूटी बढ़ जाती है। ये कहकर वो चली गई। इसकी वालदा शमशाद बेगम कहने लगी, बेटा चाय ज़रूर पी लेना ताकि जाग सको। वो कहने लगी, अच्छा अम्मा पी लूँगी। आप लोग वक्त पर सो जाइएगा, मेरी फ़िक्र मत कीजिएगा। हुमैरा के वालिद मकसूद साहब कहने लगे, शुक्र है कि बेटी ने डॉक्टरी कंप्लीट कर ली। बस ये हाउस जॉब भी कंप्लीट हो जाए तो कसम से इसकी शादी करवा दूंगा। बस 1 साल ही तो रह गया है। शमशाद कहने लगी, आपने भी बेटी की ख्वाहिश पर अपना सब कुछ लुटा दिया। आजकल डॉक्टरी कौन सा आसानी से होती है, लाखों की फीसें भरनी पड़ती हैं। सारी ज़मीनें यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और इस किराए के घर पर आ गए। मकसूद साहब ने गहरी सांस भरी और कहने लगे कि एक तो बेटी है हमारी, इसकी भी ख्वाहिश ना पूरी करता तो फिर किसकी करता। हमने घर कौन सा कब्र में लेकर जाना था। अरे मेरी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा, फिर मेरा ख्वाब भी तो पूरा करना है इसे। अब सोच रहा हूँ जो एक दुकान बची है किराएदार से खाली करवा लूँ। शमशाद बेगम कहने लगी, वो क्यों? कहने लगे, अपनी बेटी के लिए बड़ा सा क्लिनिक बनाऊंगा। दुकान काफ़ी बड़ी है, वहाँ मेरी बच्ची गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी और हमारे लिए ये बात सदका जारिया हो जाएगी, हमारी आखिरत संवर जाएगी। शमशाद बेगम कहने लगी, बात तो आपकी ठीक है, अच्छा है कि अपना क्लिनिक खोल कर दें। यह अस्पताल की नौकरी मुझे समझ नहीं आती। कभी दिन को बुला लेते हैं, कभी रात को बुला लेते हैं, कभी तो 2-2 रातें हुमैरा वापस नहीं आती तो मेरा दिल घबराने लगता है। देखा है आपने मेरी बच्ची की आंखों के नीचे हल्के कितने गहरे हो गए हैं। अपनी तो जैसे इसे फिक्र ही नहीं है। फलां मरीज़ को ये हो गया, फलां को वो हो गया, बस हर वक्त इंसानियत की फ़िक्र में लगी रहती है। शमशाद बेगम ने फ़िक्रमंदी से ये बात कही थी। मकसूद साहब कहने लगे, यही तो डॉक्टर का असल मकसद है कि वो मरीज़ों के साथ मुखलिस होकर इनका इलाज करे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इन्हीं डॉक्टरों में शुमार होती है जो कि इंसान की हमदर्दी अपने दिल में रखते हैं, पैसे को अहमियत नहीं देते। वरना आजकल तो डॉक्टर और कसाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। तजर्बे की भींट मरीज़ों को चढ़ाकर इन्हें जान से मार डालते हैं। बात तो आपकी ठीक है। मकसूद साहब ने चाय का घूंट भरा तो गुज़श्ता ज़िंदगी याद आने लगी। 10 साल की थी हुमैरा जब इसने मकसूद साहब से कहा था कि अब्बा मुझे डॉक्टर बनना है। पढ़ाई में वो शुरू से बहुत ज़हीन थी। मकसूद साहब ने बेटी के सर पर हाथ रखा, कहने लगे, इंशाल्लाह मेरी बच्ची ज़रूर डॉक्टर बनेगी। लेकिन वो कहने लगी, अब्बा कैसे बनूंगी? मैंने सुना है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। मकसूद साहब कहने लगे, बेटा पैसे की फ़िक्र ना करो, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, तुम्हारे लिए पैसे का इंतज़ाम कहीं से भी करेगा। बस मेरी बच्ची ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और इनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती, क्योंकि मरीज़ की तकलीफ़ को दूर करना डॉक्टर की अव्वलीन ड्यूटी है। बचपन से ही मकसूद साहब हुमैरा को ऐसी ही बातें करते रहते थे, समझाते रहते थे और वो घंटों बैठी अपने बाप की बातें गौर से सुनती रहती। बचपन से ही इसके ताया ने इसका रिश्ता अपने बेटे के साथ तय किया था। दोनों में इत्तेफाक मोहब्बत भी बहुत थी, लेकिन कासिम ने बिज़नेस की लाइन ज्वाइन की थी। जैसे ही हुमैरा का MBBS कंप्लीट हुआ, कासिम की जॉब भी लग चुकी थी। मकसूद साहब के बड़े भाई तो उसी दिन मिठाई का डब्बा ले आए थे। कहने लगे, तुम्हारे भतीजे की नौकरी लग गई है, बस अब हमें हमारी अमानत वापस कर दो। कासिम भी साथ आया था। वो हुमैरा को देख रहा था, वो भी शर्मा रही थी।
فوراً سے ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ سبھی ہنسنے لگے۔ اس کی تائی اماں کہنے لگی، ہماری بچیوں میں تو ابھی تک بڑی شرم و حیا ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو کھلے عام لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، اپنے منگیتروں سے ملاقاتیں کرتی ہیں۔ وہ تایا اور تائی کے لیے چائے بنانے لگی، ساتھ میں شامی کباب بھی تل رہی تھی۔ جب قاسم کچن میں آ گیا، اسے دیکھ کر تو حمیرہ کو حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ کہنے لگی، تم یہاں کیوں آ گئے؟ بے شرم کہیں کے، تائی اماں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ وہ کہنے لگا، کیا سوچیں گی؟ کچھ نہیں سوچیں گی۔ ارے بچپن میں منگنی کرتے وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ آخر بیٹے کا بھی دل ہے، بچپن سے تمہارا نام سنا ہے اپنے نام کے ساتھ، اور اب تو انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، اماں شادی کے دن طے کرنے آئی ہیں۔ یہ سن کر حمیرہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی مجھے اپنی ہاؤس جاب مکمل کرنی ہے، 2 سال صبر کرو اور اپنی جاب پر فوکس کرو۔ قاسم کا یہ سن کر منہ بنا تھا۔ کہنے لگا، شادی کے بعد کر لینا یار، پہلے تمہارے MBBS کے چکر میں بڑا انتظار کیا ہے میں نے۔ لیکن حمیرہ کہنے لگی کہ شادی کے بعد مینیج نہیں ہو پائے گا، تم تو جانتے ہو ہاؤس جاب کتنی ٹف ہوتی ہے، کبھی دن کو بلاتے ہیں کبھی رات کو، پھر تمہیں یہ شکایت ہوگی کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکتی، اس کا مطلب تم مجھے 2 سال تک انتظار کی سولی پر لٹکانا چاہتی ہو۔ بہرحال مقصود صاحب نے بھی یہی بات اپنے بڑے بھائی سے کہی تھی کہ جیسے ہی حمیرہ کی ہاؤس جاب ختم ہوگی ہم شادی کر دیں گے، بچی نے اتنی محنت کی ہے اور اب تو اسے پھل ملنے والا ہے، بس 2 سال کا انتظار۔ قاسم اور حمیرہ کے بیچ بے تحاشا محبت تھی، کبھی کبھی فون پر باتیں کرتے تھے اور باتوں میں غیر اخلاقی نام کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ دونوں پڑھے لکھے تمیزدار تھے اور پھر تربیت یافتہ بھی تھے۔ 1 سال ہو گیا تھا حمیرہ کی ہاؤس جاب کو، لیکن اس کی ڈیوٹی کافی ٹف ہو چکی تھی۔ ہسپتال جاتی تو مریضوں کو دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگتا تھا۔ کبھی کوئی چھوٹا بچہ زخمی حالت میں آتا، کبھی کوئی کسی مرض میں مبتلا تڑپتا ہوا آتا، اور وہ یوں ان کے ساتھ پیش آتی جیسے کہ کوئی اس کا بہت اپنا ہے۔ کسی بچے کو انجیکشن لگانا پڑتا تو بڑے آرام سے لگاتی، نرس سے بھی یہی کہتی کہ بچہ ہے آرام سے لگایا کرو، ورنہ گورنمنٹ میں کام کرنے والے سٹاف اپنے مریضوں کو انسان کم اور جانور زیادہ سمجھتے ہیں۔ انجیکشن لگاتے ہوئے بھی ذرا بھی مریض کی تکلیف کا احساس نہیں کیا جاتا، اسے گھونپا جاتا ہے جیسے کہ کسی گائے بیل کو ٹیکا لگایا جا رہا ہو۔ بہرحال 1 سال میں ہی ڈاکٹر حمیرہ اپنا سکہ منوا چکی تھیں، لیکن یہ بات شاید بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہاؤس جاب کرنے والی کم عمر ڈاکٹر کیسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو انسانیت کا درس دے رہی ہے۔ وہ اپنے سینئر ڈاکٹر کی غلطی کو بھی پکڑ لیتی تھی۔ ایک بار ایک عورت ڈیلیوری کے لیے آئی، حالانکہ نارمل ڈیلیوری تھی، لیکن لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ اسے پیسے دے دے تو وہ اس کا آپریشن کر دے گی۔ ڈاکٹر حمیرہ وہیں موجود تھیں۔ وہ عورت پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا، اسی وقت حمیرہ وہاں پر آ گئی۔ ان کی ساری باتیں سن چکی تھی اور جانتی تھی کہ وہ سرجن نہیں ہیں، آپریشن کرنا نہیں جانتی۔ جس نرس کو اشارہ کر رہی تھی وہ آپریشن تھیٹر میں ہوتی تھی، ڈاکٹر کو چیزیں پکڑاتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ایسے کیسے آپریشن کا مشورہ دے سکتی ہیں، اس عورت کی ڈیلیوری تو نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، تم ہمیں نہ سمجھاؤ اور جاؤ یہاں سے، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ پھر یہی ہوا تھا، اس لیڈی ڈاکٹر نے اس عورت کو اپنے تجربے کی بھیڑ چڑھا دیا۔ آپریشن بھی ٹھیک سے نہیں ہو پایا، اس وجہ سے عورت کا خون کافی بہہ گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ باہر آ کر یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ مریضہ کا کیس بگڑ گیا تھا، اس لیے سنبھالا نہیں گیا۔ لیکن حمیرہ جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ اس نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کا کیس بالکل نارمل تھا، لیکن ڈیلیوری ڈاکٹر نے پیسوں کی لالچ میں ایسا کیا ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ناتجربے کار تھی، لیکن پیسے دے کر ایک سینئر ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی۔ دھاندلی کا بازار ہسپتالوں میں بھی گرم ہے۔ 3-4 ڈپلومہ کرنے کے بعد سفارشوں پر گورنمنٹ جاب لے کر یہ ناتجربے کار ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ نئے نئے تجربے کرتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے انسانی موت۔ جب اس کے شوہر کو یہ پتہ چلا تو اس نے خوب ہنگامہ مچایا۔ بات ہاسپٹل کے سینئر تک پہنچ گئی، انہوں نے حمیرہ کو بلا لیا۔ اس سینئر کو حمیرہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن سینئر ڈاکٹر نے اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، حمیرہ نے بہت سے ایسے ناتجربے کار ڈاکٹروں کو پکڑا تھا، کئی سے تو کہہ چکی تھی کہ لائیں اپنی ڈگری دکھائیں کہ آپ نے MBBS کہاں سے کیا ہے اور کب کیا ہے، اس لیے بہت سے ڈاکٹروں کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگی تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، جو کچھ اس کے ساتھ آگے ہوا وہ روح کو لرزا دینے والا عمل تھا۔
انسانیت اور بے حسی کا دردناک واقعہ۔ ڈاکٹر حمیرہ پہلے 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے اپنے گھر گئی تھی۔ ابھی اسے گئے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ جب ڈین کی کال آ گئی کہ یہاں پر ایمرجنسی کیسز بہت زیادہ آ گئے ہیں، اس لیے آپ فوراً سے ہسپتال پہنچیں۔ اس وقت وہ اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ اس نے وہیں ڈائری بند کی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہسپتال گئی تو 36 گھنٹے تک واپس نہیں آئی تھی۔ ایک دو بار اس کی والدہ نے فون بھی کیا تو کہنے لگی اماں یہاں پر بہت کام ہے، میں آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی بیٹا آرام تو کر لو، اتنی محنت کرو گی تو خود کو بیمار کر بیٹھو گی، پھر تمہیں ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اماں فکر نہ کریں، ہسپتال میں بھی کمرہ ہوتا ہے، میں سو جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ مسلسل 36 گھنٹے سے ڈیوٹی کر رہی تھی، بیچ میں بس گھنٹے 2 گھنٹے کی اسے بریک ملی تھی۔ اب تو اس کی اپنی آنکھیں نیند سے چور ہونے لگی تھیں، اس لیے اس نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا کہ وہ سونا چاہتی ہے اور 3-4 گھنٹے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ مزید جاگی تو شاید بے ہوش ہو جائے گی۔ ان میں بہت سے ایسے ڈاکٹر بھی شامل تھے جو ڈاکٹر حمیرہ سے جیلس ہوتے تھے۔ وہ ایک کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس ہسپتال میں اس معصوم لیڈی ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ کیا گیا وہ انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ جس طرح سے اسے بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس کی لاش کو دیکھ کر لوگوں کی روح تک کانپ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ہسپتال میں لگائے گئے کیمروں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ سب کچھ پلان کیا گیا تھا، کیونکہ ویڈیو فوٹیج میں صرف ایک نوجوان کو اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تو جیسے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا، اس کا پورا وجود دانتوں کے نشانات، سگریٹ کے بجھے ہوئے نشانات اور ناخنوں کی خرونچوں سے بھرا پڑا تھا۔ 36 گھنٹے بعد ہسپتال سے کال آئی تھی۔ مقصود صاحب نے فوراً سے فون اٹھایا، کہنے لگے بیٹا میری جان، میری چندہ، کب واپس آؤ گی؟ تم کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہی ہو؟ اب تو آرام کر لو۔ کوئی ڈاکٹر تھا جس کی آواز انسنی تھی، کہنے لگا مقصود صاحب، حمیرہ۔ یہ کہنے کے بعد وہ چپ سا ہو گیا۔ مقصود صاحب کی تو جیسے جان پر بنی تھی، کہنے لگے بیٹا کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا اس کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مقصود صاحب کے ہاتھ سے موبائل گرا تھا۔ موبائل کے گرنے کی آواز پر کچن میں کام کرتی شمشاد بیگم بھی باہر آ گئیں۔ شوہر کو یوں گمسم دیکھا تو وجہ پوچھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے مقصود صاحب کیوں نہیں بتاتے کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ وہ کہنے لگے ہماری بچی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر شمشاد بیگم کا ہاتھ سینے تک گیا تھا، کہنے لگے ایسے کیسے مار ڈالا؟ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے وہ تو ہنستی کھیلتی گھر سے گئی تھی، ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو میری بات ہوئی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ سونے جا رہی ہے، آرام کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے غلطی سے رانگ نمبر پر کال کی ہوگی۔ ماں کے دل کو چین نہیں آ رہا تھا، آنسو بہے جا رہے تھے اور نہیں میں سر ہلا رہی تھی کہ میری بچی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مقصود صاحب شمشاد بیگم کو لے کر جب ہسپتال پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، کسی کو ہسپتال کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر دونوں میاں بیوی کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بھاگتے دوڑتے مین گیٹ تک پہنچے تھے جہاں پولیس کے اہلکار سب کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ یہ پیچھے ہٹ جائیں، ایک لیڈی ڈاکٹر کا مرڈر ہو گیا ہے، اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ مقصود صاحب اور شمشاد بیگم نے جب یہ سنا تو تڑپنے لگے، کہنے لگے ہمیں اندر جانے دو، حمیرہ ہماری بیٹی تھی۔ یہ سن کر اہلکار نے ان دونوں کو اندر جانے دیا، لیکن لگتا تھا جیسے پاؤں میں جان نہ ہو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اب بھی حمیرہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا جیسے وہ گھر سے گئی تھی۔ جلدی سے وہ ایمرجنسی وارڈ تک پہنچے تھے۔ ICU میں پولیس کے انسپکٹر کھڑے تھے، کہنے لگے کسی کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا، پوسٹ مارٹم کروانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔ ایک سینئر انسپکٹر نے فوراً سے ہسپتال کی ویڈیو فوٹیج منگوائی تھی، لیکن یہاں تو ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا تھا، کیمروں کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا، بس اتنا ہی دکھایا گیا کہ ڈاکٹر حمیرہ کمرے میں آرام کرنے گئی ہیں۔ 3-4 لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی یہی کہہ رہی تھی کہ میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، کافی گھنٹوں سے مسلسل جاگ رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر واپس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ کمرے میں جاتی ہیں، دروازہ بند تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک سا لباس میں نوجوان کمرے میں جاتا ہے، جس کا چہرہ بھی ویڈیو فوٹیج میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا،
کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے کالے رنگ کی پینٹ شرٹ سے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گارڈ ہے یا پھر اسی ہسپتال کا کوئی شخص۔ وہ کمرے میں جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کمرے کے اندر کی کہانی کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا، لیکن اس کے بعد کیمرے میں کچھ بھی دکھایا نہیں گیا۔ پولیس انسپکٹر کافی سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ یہاں پر ٹائمنگ جو دکھائی جا رہی ہے اس میں اور کمرے کی ٹائمنگ میں ذرا فرق ہے۔ اس کا مطلب بیچ میں کیمرے بند کیے گئے ہیں یا پھر ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے۔ یہ سن کر ہاسپٹل کا سٹاف گرم ہوا تھا، کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسپکٹر کہنے لگا کہ ہمیں بیوقوف مت بناؤ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی، کیونکہ جس طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ دردناک سلوک کیا گیا ہے ہم اس کے مجرم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس شخص کی شکل ٹریس کی گئی، وہ اسی ہسپتال کا ایک گارڈ تھا جسے پکڑ لیا گیا، اور پولیس کے 4 جوتے کھانے کے بعد اس نے جرم بھی قبول کر لیا کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لوگوں کا ایک طوفان تھا جو امڈ آیا تھا، کیونکہ وہ سب مریضوں کی فیورٹ ڈاکٹر تھی۔ کسی کو ٹیکا بھی لگتا تو وہ رو دیتی، سسکاری بھرتی اور اسی کے ساتھ وہ تڑپ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی ہوتی تھی، کہتی تھی بس تھوڑی دیر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، یوں بہلاتی تھی جیسے وہ درد اسے محسوس ہو رہا ہے۔ اور ایسے ڈاکٹر کا اچانک سے اتنی بے رحمی سے قتل ہو جانا سب کے لیے ہی غم کا باعث بن گیا تھا۔ مریضوں میں سے بہت سی خواتین یہ کہنے لگیں کہ اگر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے تو پھر عام عورت کا اس ہسپتال میں کیا ہوگا۔ آواز میڈیا تک پہنچ گئی تھی، بہت سے صحافی بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے جرم کو قبول کر چکا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تو جیسے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے، کیونکہ ڈاکٹر حمیرہ کے ساتھ کسی ایک شخص نے زیادتی نہیں کی تھی، اس کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کی گئی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ جو درندگی اس لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے وہ کسی ایک نوجوان کا کام نہیں ہے۔ اس کے گلے کی ہڈی تک ٹوٹ چکی تھی، اتنا بے رحمانہ سلوک تھا کہ انسانیت بھی کانپ اٹھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد انسپکٹر نے ڈاکٹر اور سٹاف سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر چند گھنٹوں کے اندر اندر سچائی کو سامنے نہیں لایا گیا تو ہم یہاں کے سارے ڈاکٹرز اور سٹاف کو جیل میں بند کر دیں گے اور سب کو سزا دی جائے گی، اس لیے اگر کوئی جانتا ہے تو سچ بتا دے۔ قاسم کو جب یہ خبر ملی تو اس کا بھی بہت برا حال تھا۔ ہسپتال پہنچا تو تسلی کا ایک جملہ نہیں دے پایا تھا۔ سالوں کی محبت تھی، 1 سال بعد اسے اپنی محبوب بیوی ملنے تھی جو کہ ظلم کی بھینٹ چڑھا دی گئی تھی، کیونکہ اس نے ایسے ڈاکٹرز کے خلاف آواز اٹھائی تھی جو کہ 2-4 ڈپلومہ کر کے سفارش کے بلبوتے پر ڈاکٹر بن کر مریضوں کی جان سے کھیلتے تھے، جن میں اس ہسپتال کا مالک بھی شامل تھا۔ یہ بات وہاں کے سٹاف کی ایک ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتائی تھی کہ اس نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ بہت سے ڈاکٹر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ حمیرہ کے اندر ایمانداری کا کیڑا کچھ زیادہ ہی ہے، اگر اس کا منہ بند نہیں کروایا گیا تو یہ ہماری روزی روٹی پر لات مار دے گی۔ ہر ایک سے ان کی ڈگریاں مانگنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے MBBS کی ڈگری دکھائیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے جو ہماری روزی روٹی کو لات مارنے کے لیے تیار ہے۔ ارے مریضوں کا کام یہی ہے، تڑپتے ہوئے آنا اور مر جانا۔ ہمارے بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے، اگر یہ زندہ رہی تو ہم سب مر جائیں گے، ہمارے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ ابھی تک تو بات صرف مجھ تک ہے اور میں بات کو دبا دیتا ہوں، لیکن کل تک اگر یہ اونچے لیول پر چلی گئی اور میڈیا میں بتا دی تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ میڈیا اس وقت بہت الرٹ ہے۔ اس بیان کے بعد انسپکٹر نے ان سب ڈاکٹر اور ڈین کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ لوگ ڈاکٹر حمیرہ کا انصاف مانگ رہے تھے، لیکن ان ماں باپ کا کیا جنہوں نے برسوں کی اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیٹی پر لگا دی اور اسے ایک ایماندار ڈاکٹر بنایا۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایماندار ڈاکٹر کی یہ قسمت ہے کہ اسے بے دردی سے برباد کر کے جان سے مار دیا جائے، کیونکہ وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرتی تھی اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتی تھی کہ مریضوں کی جان کے ساتھ مت کھیلو، کسی بھی ناتجربہ کار ڈاکٹروں کے ہاتھوں انہیں موت کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ ایماندار ڈاکٹروں کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو پھر مریضوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے، اس لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ نہایت ایک افسوسناک واقعہ ہے۔